अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तहे दिल से फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा अकेडमी में से। दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हमारा जो सफ़र चल रहा है जिम्स ऑफ कुरान का, उसमें हम आज देखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। इससे हमें क्या हासिल होता है, इससे हमें क्या नसीहत मिलती है, आज की क्लास में हम देखेंगे। स्टार्ट करती हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। किसके? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। हाँ, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बड़े बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटे थे। बहुत खूबसूरत थे। कौन खूबसूरत थे? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। बाप इनको, उनके वालिद उनको बहुत चाहते थे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि गिराया सितारे और चाँद सब सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनको सब ये चाँद सूरज सितारे, मतलब सब चीज़ें ये आसमानी उनको सजदा कर रहे थे। उन्होंने ये ख्वाब देखा। अपने वालिद से कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब में देखा। तो ये सुनकर उनके वालिद ने कहा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना किया कि अपने जो उनके भाइयाँ थे उनसे ना कहो, बस खामोश रह जाओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं। उनके जो भाइयाँ थे सौतेले, उन्होंने एक मशवरा किया कि अपने जो वालिद है यूसुफ़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हम उसे मार देंगे। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ़ को ऐसा कुएं में फेंक दो। इन पूरे भाइयों में से एक भाई ने बोला कि मारो मत जान से, उसको कुएं में फेंक दो। किसको फेंक दो? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। उसके बाद उन्होंने क्या, फिर इन लोग ने मशवरा करके एक प्लान बिठाया था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेके जाने। उसके बाद उनके वालिद के पास गए उन लोग, जाकर कहने लगे कि हमारे साथ यूसुफ़ को भेजो, हमारे साथ खेलने के लिए। और फिर उनके वालिद ने कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में मार ना लगा दो, कहीं कोई भेड़िया जंगल में कोई खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात है, ऐसा कैसे हो सकता। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी सबक है हमारे लिए। कितना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है। उनके खुद के भाइयों ने उनको मारने के लिए उनको एक प्लान बनाया था। फिर उनके वालिद के पास जाकर उनको लेकर जाने की बात की थी। उनके वालिद ने डर कर कहा कि नहीं, कहाँ जंगल में। उन्होंने इनडायरेक्टली उन लोग को भी नहीं कहा कि तुम लोग कुछ कर देंगे। फिर आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ जाने की इजाज़त मिल गई। फिर वो घर के रोते हुए घर वापस आए और आकर कहने लगे, अब्बा जान, हम आपस में खेल रहे थे और यूसुफ़ हमारे सामने जस्ट बैठा हुआ था। मतलब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में ढकल कर आए थे, उसके बाद उनके वालिद के पास वापस आकर कहने लगे कि यूसुफ़ तो हमारे सामने जस्ट बैठा ही था। उसके बाद एक प्रूफ के लिए, सबूत के लिए उन लोग ने कुर्ते क़मीज़ के ऊपर खून लाकर बताए भी। और उनके जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे बहुत बूढ़े थे। उन्होंने आखिरकार कुछ नहीं कहा उन लोगों से, बस सब्र किया और खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की जुदाई में रोते रहे। उसके बाद जिस कुएं में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था, वो पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। इसके करीब ही जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था, इसके करीब ही एक खलीफा आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि खूबसूरत लड़का कुएं में है, इनको बाहर निकाल लिया। और जब कफीला मिस्र पहुंचा
اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہم میں بیچ دیا، اور انہوں نے اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے کر جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیے تھے، اور وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں سے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا تھا اس کی بیوی کو۔ یوسف علیہ السلام جب وہ قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کا بادشاہ نے قافلے والوں کو تھوڑی سی قیمت دے کر خرید لیے تھے، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کو پال پوسو، مطلب اس کی پرورش کرو، اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ حضرت یوسف جب جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی و حاجات میں عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی اور ان کو ان کے نفس سے جانب سے پسلانے لگی۔ ایک روز ان کے روم کے سارے دروازے بند کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی پوری لمبی صورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ذکر قرآن میں ٹوٹلی آیت ان کی جتنی ہیں 111 آیتیں قرآن میں اس کا پورا ڈیٹیل دے چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز ذکر فرمایا ہے قرآن میں۔ ہم لوگ دیکھیں گے آگے آیت نمبر 23 چل رہا ہے ہمارا۔ یہ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں پالے پوسے گئے، جس کے گھر میں پرورش ہوئی، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پسلانے لگی، اور وہاں کے سارے یوسف علیہ السلام کو بلا کر وہاں کے دروازے بند کرنے لگی۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے وہاں کے حالات دیکھے تو فوری اللہ سے پناہ طلب کی اور فوری ڈور کی طرف دوڑنے لگے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا، وہ جو پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی، اس کا ہسبینڈ بھی، جیسا یوسف علیہ السلام اور زلیخا ڈور کی طرف دوڑنے لگے، جب بھاگنے لگے، یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پکڑنے میں یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کا ڈریس پھٹ گیا۔ اتنی دیر میں زلیخا کا ہسبینڈ بھی یعنی زلیخا کا جو ہسبینڈ تھا وہ بھی وہاں پر امیڈیٹلی ڈور پر آ گیا تھا۔ زلیخا نے جیسا اس کے ہسبینڈ کو دیکھا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، اور کہنے لگی، جیسا وہ اپنے خاوند کو دروازے پر دیکھی تو جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کی ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے، یہ دردناک عذاب دیا جائے۔ جیسا یوسف علیہ السلام اور زلیخا ڈور کے پاس بھاگے، اتنی دیر میں جب اس کا ہسبینڈ آ گیا، خاوند، تو زلیخا نے کیا کہا، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی، اس کی کیا پنشمنٹ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھے میری نفس سے پسلایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹتی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹتی ہے تو عورت جھوٹی ہے، زلیخا جھوٹی ہے، بول کے وہاں کے قاضی کے پاس پیش ہوئے، اور قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی صفائی کے لیے بلایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پورا میٹر سنایا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مصر کے زلیخا کے ریلیٹیوز کی تھی، اس کے خاندان کی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو تھے انہوں نے کیا کہا کہ اگر آگے سے پھٹی رہی تو زلیخا سچی ہوتی، اگر پیچھے سے ہے تو زلیخا جھوٹی ہوتی۔
تو جب حضرت یوسف سے کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تم معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر ایسا کلوز ہو گیا، مطلب جو یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی وہ کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد عورتوں کی دعوت کا دیکھیے، اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی، یعنی یہ میٹر کے بارے میں سارے مصر میں پھیل گئی۔ وہاں کی عورتوں نے، لیڈیز نے کیا کہا، آپس میں بات کرنے کیا لگی، زلیخا اور اپنے غلام کو چاہتی، زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتی ہے یعنی۔ تو اس بات کا علم زلیخا کو ہوا، اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا، اس نے ترکیب لگائی، سوچی۔ جیسا زلیخا کو اس بارے میں معلوم ہوا تو زلیخا نے ایک آئیڈیا نکال کر کیا سوچا کہ اس نے مصر کی ساری عورتوں کو دعوت دے کر بلایا، وہاں کی ساری لیڈیز کو انوائٹ کیا، دعوت دے کر بھیجایا، انویٹیشن کارڈ دے کر بھیجا کر وہاں کے لوگ کو دعوت دے کر بلائی، اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دی۔ ان لوگ کو بلا کر وہاں کی لیڈیز کو، مصر کی سب کو ایک نائف دی اور ہاتھ میں ایک فروٹ دی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر لے آئی، اور جیسا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے وہ محفل میں لایا تو وہاں کی لیڈیز جیسا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حسن مبارک کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو، تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھاں کاٹنے لگی۔ دیکھیے سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے۔ یہاں ہمیں معلوم ہو رہا کہ جب زلیخا نے محفل میں زلیخا نے کہا وہاں کی مصر کی لیڈیز کے سامنے، وہاں کی عورتوں کے سامنے کہا، اگر یوسف علیہ السلام زلیخا کی محبت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہوش و حواس کھو دے کے یوسف علیہ السلام ہاتھیں کاٹنے لگ گئے، ویسے ہی تو یہ دیکھ کر زلیخا نے کیا کہا، بخاری وہاں کی لیڈیز سے حدیث ہے، یہی حدیث مبارکہ ہے، منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معلومات کرتی ہو، میں عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت چاہتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اس نے میری محبت اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پڑھتی ہوں، کیا کہا کہ دیکھو تم لوگ اسے دیکھ کر میں اسے حقیقت میں چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں اسے قید کرا دوں گی، اس کو یوسف علیہ السلام کو قید کرا دوں گی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور جیل کا واقعہ دیکھیے، ایک سیکنڈ، آیت نمبر 32 ہے قرآن میں، یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، میں نے زلیخا نے کیا کہا یہاں دیکھیے، اس کو پھسلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا، اب اگر اس نے وہ نہ کیا، میں نے جو اس کو حکم دیا، زلیخا نے کہا یہ بات، تو میں اسے قید کرا دوں گی، یقیناً وہ بے عزتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب یہ سنتے کہ ان کو جب علم ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ عورتوں کے فریب سے تو مجھے جیل ہی میں ڈال دیجئے، اس سے اچھا میں جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فوری ان کی دعا قبول کی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پہلے جیل میں 2 قیدی تھے ہی، پھر ان سے پہلے جو 2 جیل میں قیدی تھے، ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا سقی تھا۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے، ان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے وہاں پر 2 قیدی تھے، ایک کون تھا، شاہی باورچی تھا، اور دوسرا کون تھا، دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ کون؟ یہ جو
شراب پلاتا تھا۔ حضرت یوسف جب جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ سقی نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کا ناقور کی شراب پلا رہا ہے، انگور کا شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ سقی تو جیل سے رہا ہو جائے گا اور پھر بادشاہ کی مزاحمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانوروں کو کھلایا جائے گا۔ یعنی جب وہ دونوں شاہی باورچی اور دوسرا جو شراب پلانے والا تھا انہوں نے ایک خواب دیکھا اس کی تعمیر کرنے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ باورچی تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا باورچی کو اور اس کے لاش کو مطلب اس کی باڈی کو جانور کھائیں گے اور دوسرا بادشاہ کو جو شراب پلانا ہے وہ تو برابر جا کر پھر سے شراب پلائے گا۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا۔ مطلب جیسا یوسف علیہ السلام نے اس بات کا علم ان لوگوں کو دیا، حقیقت ویسے ہی ہوا۔ سولی پر باورچی کو چڑھا دیا گیا اور وہ سقی جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو وہ رہا ہو گیا۔ حضرت یوسف نے اس کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے۔ اس کے بعد بھی سالوں جیل میں یوسف علیہ السلام کاٹے اپنی لائف، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا کوئی خیال نہیں آیا۔ دیکھیں کتنی بڑی انہوں کیسا صبر کر کے اتنی سالوں زندگی گزارے جیل میں۔ اب آگے دیکھیں، اتفاق سے ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہے، 7 ہری اور سوکھی ہوئی بالیاں۔ دیکھیں بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کے تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ مطلب جیسا بادشاہ نے وہ خواب دیکھا وہاں کے درباریوں سے اس کی ڈیٹیل لینے چاہیے، مطلب ایسا کیوں آیا میرے خواب میں، اس کی تعمیر کیا ہے، تو وہاں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اچانک سے ایک سقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے جس کو عزیز مصر کہتا تھا، کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر ان لوگ نے، وہ درباریوں نے کیا کہا، سقی نے، وہ جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا، وہ بادشاہ کی اجازت لے کے یوسف علیہ السلام گھر جا کر وہ خواب کے بارے میں بتایا، تخبیر کی تو یہی ہے کہ 7 ملک میں خوب گلا پیدا ہوگا اور 7 سخت قحط پیدا ہوگا۔ پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہو جائے گی اور گلا ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور بادشاہ کو پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرے رب نے ان کے مکرو و فریب سے واقف ہے۔
بادشاہ ان عورتوں کے بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے تو سچ بتا۔ بات ہی یہ ہے کہ میں نے حضرت یوسف کو ورگلایا تھا اور یہ بالکل سچ تھا۔ یعنی اب دیکھیے جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے پوچھا بادشاہ کو کہ اس عورتوں کا کیا ہوا جس نے اپنے ہاتھیں کاٹ لی تھی، بے شک میرا رب ان کے مکروں اور وقائف سے واقف ہے۔ بادشاہ یہ سنتے کہ کیا کرا، وہ عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا، وہ عورتوں نے پھر کیا کہا، لیڈیز نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ جب یہ سب حقیقت مطلب جو سچ ہے ظاہر ہو رہا ہے تو میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت یوسف کو میں نے ہی ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچ تھا، مطلب وہ سچا تھا۔ اب یہاں پر میں کلاس کا سٹاپ کر رہی ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کل کے پارٹ میں دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہی سے، اور ہمیں اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں، یہاں پر ہمیں نصیحت کیا ملی۔ جب ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تو ان کے ساتھ انہوں بدلہ لینے کی مطلب یوسف علیہ السلام ان سے بدلہ نہیں لیے۔ یوسف علیہ السلام الٹا ان کے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود بھی معاف کر دیے۔ پھر دیکھو بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں اور کر رہے ہو مطلب یعنی کوئی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو تم اس کے بدلے مطلب اب اس کے بدلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے اور بھلائی کرو، ان سے بھلائی کرنی چاہیے۔ بے شک دشمنی تمہاری حقیقت میں دوستی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔